नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन कुरानिक जर्नी में आज 18th पारा के अहम मज़ामीन हमारे ज़ेर मुताला रहेंगे और उनसे अक्स होने वाले ज़रूरी नुकात पर हम फोकस करेंगे ताकि अमली ज़िंदगी में उससे कुछ लेसन्स डिराइव कर सकें। अब इस 18 पारा में हम सूरतुल मोमिनून, सूरा नूर और सूरा फुरकान की 20 आयात आज उनमें अहम मज़ामीन जो हैं उन पर वक्त की नज़ाकत के मुताबिक बात करेंगे। सूरतुल मोमिनीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरा मुबारका का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी से किया है। कुरान मजीद में इरशाद हुआ कद अफ़लहल मुअमिनूना। अब यहाँ पर जो अफ़लह का लफ्ज़ है ये गौर तलब है। अरबी ज़बान में जब हम देखें तो अफ़लह जो है ये फ़लाह के मानों में इस्तेमाल हुआ है और ताजुल उरूस में ज़ुबैदी ये कहते हैं कि अफ़लह या फ़लाह का लफ्ज़ जो है ये सिर्फ़ दुनियावी कामयाबी के लिए नहीं है बल्कि इससे मुराद दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। तो गोया सूरतुल मोमिनून का जब हमने आगाज़ किया तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन लोगों को, अपने उन बंदों को जिनके दिलों में ईमान रासिख हो चुका है और ईमान उनकी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल हुआ है कि उससे उनके ना सिर्फ़ बातिन में तब्दीली आई है बल्कि बातिन के वो तमाम जो अफ़ाल हैं उनके ज़ाहिर में भी उनका की रिफ्लेक्शन जो है वो शुरू हो गई है। तो इस सूरा मुबारका के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आपके लिए कामयाबी है, गोया कि आप बामुराद और फलाह पाने वाले हो गए हैं। यानी दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कामयाबी से नवाज दिया और रोज़े आखिरत भी आप उन लोगों में शामिल होंगे जो कामयाब होंगे। अब उसके बाद गौर करें अगर तो ये ईमान वाले लोग कौन हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ये नहीं कहा कि कद अफ़लहल मुस्लिमून बल्कि मोमिनून के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जिससे हमें ये भी चीज़ नज़र आती है कि इस्लाम एक प्राइमरी डोर है जिससे हम दाखिल होते हैं और ईमान उससे अगला दर्जा है। अब ये मोमिनीन कौन हैं? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग जो नमाज में इज्ज़ो नियाज़ इख्तियार करते हैं। अब इज्ज़ो नियाज़ इख्तियार करना जो है ये क्या चीज़ है? इज्ज़ो नियाज़ एक ऐसी कैफ़ियत का नाम है कि जब इंसान अपने रब के सामने उसकी बारगाह में हाज़िर होता है तो ना सिर्फ़ वो ज़ाहिरी अपने जिस्म और जुस्से के एतबार से हाज़िर होता है बल्कि वो अपने दिमाग और दिल की पूरी कैफ़ियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर हाज़िर हो और उसे अपनी कम आयगी का एहसास हो और ये एहसास हो कि मैं बंदा हूँ और जिसके सामने हाज़िर हूँ वो मेरा माबूद है, मेरा खालिक है। अब नमाज़ों में जो ख़शियत है इसका ताल्लुक सिर्फ वज़ू करके जाए नमाज पर खड़े हो जाने से नहीं है बल्कि हमें नमाज में खुशू उसी वक्त नसीब हो सकता है जब इंसान नमाज के अलावा भी बेहुदा बातों से इज्तिनाब करता है और नमाज में हमें हलावत उस वक्त नसीब हो सकती है और खुशू उस वक्त नसीब होता है जब हम गैर नमाज यानी नमाज के अलावा के जो हमारे मामूलात हैं वो भी अल्लाह के अहकाम की पाबंदी में गुजारते हैं। कुरान मजीद में एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर कि नमाज तो एक ऐसी इबादत है जो इंसान को फुहश और बुराई और मुनकर से बचाती है, मना करती है। अब यहाँ गौर तलब की ये चीज़ है कि अगर तो हम नमाज भी पढ़ रहे हैं उसके साथ फुहश और मुनकरात जो बुराइयां हैं उनका भी शिकार हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि रुक कर अपने नमाज के अलावा के जो मामूलात हैं उन पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि क्या
وہ ہمارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کیونکہ اگر ہمیں نماز میں حلاوت محسوس نہیں ہو رہی، خشوع ہماری نماز کا حصہ نہیں بن رہا، ہماری نماز میں ہمیں ہماری توجہ جو باطنی توجہ ہے وہ اس مالک کی طرف نہیں ہے اور ہم صرف یہ ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو یقیناً پھر ہمیں باقی اوقات کار میں توجہ کرنی پڑے گی کہ ہمارے معمولات زندگی کیا ہیں جو ہمارے ان اعمال کو ہماری زندگی میں نافذ نہیں ہونے دے رہے، ہمیں نماز سے وہ حلاوت نصیب نہیں ہونے دے رہے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عبادات یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اپنی سبمیشن کو سبمٹ کرنا ہے وہ صرف اتنے وقت کے لیے نہیں ہے کہ ہم 10-15 منٹ کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں یا 20 منٹ کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے تو وہ توجہ درکار ہے، بلکہ باقی ہول لائف جو ہماری ہے، جو باقی ٹائم ہے ہمارا، اس میں بھی اللہ کی رضا اور اللہ کے احکامات کی ہم کتنی پابندی کر رہے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ حدیث جبرائیل کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان اس کیفیت کا نام ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو گویا کہ تم یہ تصور کرو کہ تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور ہاں اگر ایسا نہ کر سکو، یہ کیفیت پیدا نہ کر سکو، تو کم از کم یہ سوچ لو کہ تمہارا رب تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو خشوع کو ذرا اب اس بات کے ساتھ آپ اٹیچ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں یہ ذہن میں اگر آ جائے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں یا ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس وقت میں انسان کی جو عاجزی، اس کی کم مائیگی، اس کا گناہوں کا، اپنے گناہوں کا جو تصور ہے وہ ذہن میں جب آ جائے اور انسان یہ سوچ لے کہ میں اپنے رب کی حضور حاضر ہوں، تو یہ جو کیفیت ہے، یہ اسی کیفیت کا نام جو ہے وہ خشوع ہے۔ اب اسی سورہ کی دوسری آیت کے بعد تیسری آیت پر اگر ہم غور کریں تو اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسرے وہ مومن ان کے لیے فلاح ہے کہ جو زندگی میں ہر بےہودہ بات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ جو لغو کا لفظ ہے یہ فضول چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب زندگی میں بعض اوقات کچھ کام ہم ایسے کرتے ہیں جو حرام نہیں ہوتے، حرام کی کیفیت تک وہ نہیں پہنچتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے لغو کا، یعنی مومن کی زندگی ایسی ہے کہ حرام کام میں انڈلج ہونا یا اس میں شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ جو زندگی میں ایسے اعمال سے بھی خود کو بچا کر رکھتا ہے جو فضول ہوں۔ یقیناً اعمال پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم تو اپنی زندگی میں بعض اوقات وقت کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتے کہ کتنا ایسا وقت ہے جو ہم نے ایسے کاموں میں، فضول کاموں میں گزار دیا۔ بعض اوقات ہم آپس میں ڈسکشن کرنے بیٹھتے ہیں تو اس میں ہی اتنا وقت جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، اور آج کل کے اگر دور میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ڈیوائس ایسی موجود ہے جو ہمارے وقت کے ضیاع کا ہر وقت باعث رہتی ہے۔ ہم اس میں سم ٹائم کوئی انفارمیٹیو ویڈیو، انفارمیٹیو کوئی چیز دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کب اس سے آہستہ آہستہ ڈائیورٹ ہو کے ایسی چیزوں میں چلے گئے ہیں کہ دن میں ہمارے وقت کا اتنا ضیاع ہو جاتا ہے کہ ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو سیدھے وہ ہیں جو صاحب نصاب ہیں اور ایک سال جب اس نصاب پر پورا ہو جائے گا تو اس میں زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب یہیں پر کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس زکوٰۃ سے مراد قلب و روح کے تزکیہ بھی مراد ہے، قلب و روح کا تزکیہ بھی مراد ہے، اور ایسی علائشوں سے جب مومن خود کو پاک کر لیتا ہے کہ جس سے اس کا دل کا آئینہ جو ہے وہ غبار آلود ہو جاتا ہے اور اس کی روح جو ہوتی ہے وہ انتہائی بے چینی کے عالم میں ہوتی ہے، تو گویا جب وہ اس کیفیت سے نکل آتا ہے اور تزکیہ کے سفر پر چل نکلتا ہے تو وہ شخص اس سے مراد ہے۔ یعنی ایک ظاہری زکوٰۃ
جو ہم نے اپنے نصاب پورا ہونے پر دینی ہے، اور اس کے بعد دوسرا تزکیہ نفس، اس سے مراد ہے کہ جب ہم اپنے دل میں جو رذائل اخلاق ہیں، جو بری عادات ہیں ہماری، ہم انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تزکیہ کے سفر پر جب نکل پڑتے ہیں تو یہ بھی مومنین کی ایک صفت ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنین کی اگلی صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، بری باتوں سے خود کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرنے کی یہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ان کے اندر اگلی کریکٹرسٹک جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ عصمتوں کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ جو ایک فیکلٹی ہے انسان کے اندر، اللہ رب العزت ایک نفسانی خواہش کا جذبہ رکھا ہے، اس جذبے کی تسکین کے لیے وہ صرف حلال راستے اختیار کرتے ہیں، ان کے علاوہ وہ حرام کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اور وہ حلال راستے کیا ہیں کہ جن سے وہ نکاح کر لیں، وہ ان کی بیویاں ہوں یا پھر اس کے علاوہ ان کی ملکیت میں جو کنیزیں ہوں، وہ صرف انہی سے اپنی اس خواہش کو پورا کرتے ہیں، نہ کہ وہ اپنی اس خواہش کو اتنا بے لگام چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ اپنے اس برے عمل سے سوسائٹی کو تعفن زدہ کرتے ہیں۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اگلی صفت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، اور وہ کیا صفت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، حد سے بڑھتے نہیں ہیں، جو اپنے امانتوں کی والذین هم لإمانتهم وعہدہم راعون، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ آج کل جب ہم مسلمانوں کا یا اپنی ذات کا یہ اگر جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ اس کے ترجمے، اس کی تفسیر پر بھی غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس پورے ضابطۂ حیات سے جو چیزیں ہمیں احکام کی صورت میں اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں، ان پر ہمارا عمل دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے نزدیک امانت کی حفاظت اب کوئی زیادہ ضروری نہیں رہی، ہمارے نزدیک عہد یا وعدے کی پاسداری جو ہے وہ کوئی اہم کام نہیں رہا۔ تو اس سے سوسائٹی کے اندر آہستہ آہستہ جو آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر آہستہ آہستہ جو کریڈیبلٹی ہے مومن کی یا مسلمان کی، وہ آہستہ آہستہ کس لحاظ سے کم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ خصائص یا وہ صفات جن پر اللہ رب العزت خوشخبری سنا رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک لیسٹ امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ پہلی آیہ مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو عجز و نیاز اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کے سامنے بندہ بن کر اور اس کو اپنا معبود سمجھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی عاجزی و انکساری کا یہ لیول ہوتا ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور ان کی پوری توجہ اپنے خالق کائنات کی طرف لگ جاتی ہے۔ اب یہاں پر نماز کی دوسری صفت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ بالکل یہی والا مضمون اگر ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ متقین کی صفات یہ ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نماز جو ہے ان کی اقامت کرتے ہیں، یعنی نماز کو ان کے ظاہری اور جو باطنی اوصاف ہیں ان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو گویا نماز میں عاجزی اختیار کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی محافظت جو ہے، یہ ایک ایسا وصف ہے جو مسلمان کو مومن کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور ان کے لیے جو خوشخبری اللہ نے پہلے قرآن میں یہ بتائی قد افلح المومنون، کہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی فلاح پا گئے ہیں ان صفات کے حامل لوگ، اور آخرت میں بھی فلاح پا گئے ہیں۔ اور اگلی خوشخبری جو آیت نمبر 10 میں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ وارث کی وضاحت اگلی آیت میں کی جا رہی ہے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون،
اور وہ کس چیز کے وارث ہیں؟ فردوس بری کے وارث ہیں، جنت کے وارث ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان 11 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نمازوں میں خشیت کا ذکر کیا ہے، فضول اور بیہودہ باتوں سے خود کو دور رکھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ اور تزکیہ کا حکم دیا ہے، اپنی عصمتوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کا کہا ہے، عہد کی پاسداری کا جو ہے وہ مومنوں کو حکم دیا ہے، امانتوں کی پاسداری جو ہے وہ انہیں سکھائی ہے۔ اور امانتوں کی پاسداری بیسیکلی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کانٹریکٹس ہیں، ایگریمنٹس ہیں جن کی ہم نے پاسداری کرنی ہے، اور وہ کانٹریکٹ ایک استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ اس کو علم دے گا، تعلیم دے گا، ایک تاجر کا اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بہتر چیز دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میاں بیوی کا ہو سکتا ہے جو ایک نکاح کے ذریعے جو ہے وہ یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھی یا مددگار نہیں بنیں گے۔ تو ان کانٹریکٹس کی پاسداری اگر آپ سوچیں کہ مومن کرنا شروع ہو جائیں، اور یقیناً وہ کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا معاشرہ بالکل ایسا ہو جائے گا کہ جس کا خواب ہمیں اللہ رب العزت نے مومن ہونے کے لیے دکھایا، کہ جب ان صفات کے حامل مومنین کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو گویا کہ وہ سوسائٹی ایسی ہو جاتی ہے جو جنت نظیر ہوتی ہے۔ جنت میں جانا تو بات کی بات ہے نا کہ ہم اچھے عمال کرنے کے نتیجے میں حساب و کتاب ہوگا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم ان اوصاف کو اپنا لیتے ہیں، معاشرے میں کمٹمنٹ آ جاتی ہے، عہد کی پاسداری آ جاتی ہے، اور ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی اور معمولات کا حصہ بنا لیتے ہیں، صرف یہ باتیں نہیں کرتے، سیرت کا صرف ذکر نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا، بلکہ قرآن میں جو جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کی امت تک پہنچایا ہے کہ یقیناً یہ خصائص آپ کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ جب آپ ان خصائص کو پیدا کر لیتے ہیں تو آپ کی سوسائٹی بالکل ایسی ہو جائے گی کہ جس میں آپ کہ ہاں جو ہے وہ غیبت نہیں ہوگی، بدگمانی نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک ایسی سوسائٹی جو ہے وہ سامنے آئے گی جس میں آپ اچھے اور نیک کاموں کو کرنے کے لیے، ایک تعمیری کاموں کو کرنے کے لیے بہترین فضا جو ہے وہ آپ کو میسر آئے گی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اگلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قدرت کے جو نظارے ہیں ان کا اظہار کیا ہے، اور اپنی جو وحدانیت اور اپنی توحید جو ہے اس کو انفسی اور آفاقی دلائل کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ انفسی دلائل سے یہ مراد ہے کہ انسان کے اندر کی جو نشانیاں اس نے پیدا کی ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ ان پر غور کرو، ان پر غور و خوض کرو، اور اس کے بعد جو آفاقی دلائل ہے، جو کائنات میں اللہ رب العزت نے خوبصورتیاں بکھیر دی ہیں، یہاں پر آیات میں سب سے پہلے یہ بتانا شروع کیا کہ انسان جو ہے وہ اس کو ہم نے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک نطفہ بنایا، پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ بنا دیا، پھر اسے مدغہ بنایا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر ہڈیاں اور گوشت پوست چڑھا دیا، پھر اس کے اندر ہم نے اپنی روح پھونک دی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے ایک اور سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اسے احسن تقویم پر پیدا کیا، یعنی اس کو انتہائی خوبصورت پیدا کیا۔ تو گویا انسان سے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور یقیناً خالق اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب یہ سارا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ غور کرو کہ تمہاری اصل کیا ہے، تم کس چیز پر اتراتے ہو، کس چیز پر تم غرور کرتے ہو، کون سی چیز تمہارے اندر کبر پیدا کر دیتی ہے۔ ذرا اپنی تخلیق کی ابتدا پر غور تو کرو کہ میں نے تمہیں کن کن مرحلوں سے گزارا اور اس کے بعد تمہیں پیدا کیا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ثم انکم یوم القیامہ تبعثون، بلا شبہ تمہیں روز قیامت قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اپنے آفاقی دلائل پیش کر کے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دی،
اور انہیں اس طرف ابھارنے کی کوشش کی کہ اپنے ارد گرد غور کرو، فکر کرو، تفکر کرو، غور کرو جو میں نے تمہیں درخت اور باغات سے نوازا ہے، اس کے بعد میں نے تمہارے لیے جانور بنا دیے جو تمہارے غذا کے لیے، تمہاری توانائی کے لیے ان کا تم گوشت کھاتے ہو، تم ان کے دودھ سے جو ہے وہ خود کو سیراب کرتے ہو، انرجی اس سے حاصل کرتے ہو۔ پھر ہم نے تمہارے لیے ایسی کشتیاں بنا دیں جو سمندروں کے اوپر تیرتی پھرتی ہیں، اور تم اپنے ساز و سامان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو، ہر چیز کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان انفسی اور آفاقی دلائل کا ذکر کر کے ساتھ ہی پھر یہ پوچھا کہ کیا میرے علاوہ بھی یہ کوئی کرنے والا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر کیسے تم میرے ساتھ غیر خدا کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اس کے بعد مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے میرے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں جو اعمال تم کر رہے ہو ان سے خوب اچھی طرح سے واقف ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں کیا رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھائیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ طیب چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جو ہے وہ دور دراز کا سفر طے کر کر آتا ہے، اس کے بال بالکل غبار آلود ہو چکے ہیں، اور وہ اس آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی۔ حالانکہ وہ جو دعا کرنے والا شخص ہے اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام ہے، اس نے جو پیا ہے وہ بھی حرام ہے، جو لباس اس نے زیب تن کر رکھا ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس کی خوراک بھی حرام مال سے آئی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَذَلِكَ، تو ایسے حرام ہور آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ کیوں کر قبول کرے گا؟ اس سے ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہوں اور وہ ہماری دعائیں قبول کرے، تو اس کی بنیادی اور بیسک شرط کیا ہے کہ ہمیں حلال رزق کھانا ہوگا، اور جو پہنتے ہیں وہ بھی حلال استعمال کرنا ہوگا۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ گلہ آ جاتا ہے، ہمیں یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں، تو ان دعاؤں کے قبول ہونے کے نہ قبول ہونے کے پیچھے جو بہت بڑی ایک وجہ ہے، ہم اس پر غور کریں کہ کہیں ہم اس وجہ کا شکار تو نہیں ہیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اگر ہم آخری آیات کا جائزہ لیں تو ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 115 آیت، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ کتنے نادان ہو تمہارے سامنے دعوت حق ہمارے پیغمبر رکھتے، تمہیں اللہ کی طرف بلاتے، لیکن اس کے باوجود تمہارا رویہ انتہائی متکبرانہ ہوتا، اور تم یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ ہذہ اساطیر الاولین، کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ان کو بھی رسول آ کر اسی طرح کہا کرتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت پر اگر تم ایمان نہیں رکھتے تو تم یقیناً تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ تو یقیناً تم نے یہ جو گمان کیا ہے کہ بے مقصد تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بلند ہے،
اس چیز سے کہ وہ کسی کی بے مقصد تخلیق کر دے۔ یہاں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بطور انسان کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بلا مقصد نہیں کرتے، بلا وجہ نہیں کرتے۔ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ اور کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات کی بساط کو بچھا دیا اور یہاں پر طرح طرح کے خوبصورت میوے، طرح طرح کے خوبصورت پہاڑ سجا دیے، نظارے سجا دیے، دن اور رات کا آنا جو ہے وہ اس کو اتنے خوبصورت انداز سے اپنے وقت پہ آنا جو ہے اس کو مقدر کر دیا۔ اور کائنات میں کیا سہولتیں اور کیا ایسی آسائشیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں میسر نہیں کی۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بزم کائنات کو بلا مقصد اور بلا وجہ ہی سجا دیا ہو؟ اسی چیز کو وہ اس آیہ مبارکہ میں بیان کرتا ہے کہ کیا تم نے گمان کر رکھا تھا کہ تم زندگی کو بلا مقصد ہی تمہیں بھیج دیا گیا ہے، یہاں تمہیں کوئی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں جواب دہی کا تصور جو ہے وہ ہمارے اندر راسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زندگی میں آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی فعل کریں، اس کے پیچھے ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ہماری اگلی سورہ مبارکہ سورۃ النور ہے اور سورہ نور مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ انتہائی قابل توجہ ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، ہم نے فرض کیا ہے اس کے احکام کو، اور ہم نے اتاری ہیں اس میں روشن آیتیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو اس سورہ کا جو آغاز ہے اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے۔ تو اس کے انداز تخاطب سے یہ محسوس ہوتا ہے، انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ باقی پورا قرآن بھی تو اللہ رب العزت نے نازل فرما رہا ہے، یہاں خاص طور پہ یہ جو انداز تخاطب ہے وہ انتہائی پرجلال اور اللہ تعالیٰ کی تمکنت کا اظہار اس چیز سے جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ جب ہم سورت کے مضامین اور مطالب پر بھی غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے جو بیسیکلی تعزیری قوانین ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں، چونکہ انسان کی جان، اس کی مال، اس کے ناموس کی جو حفاظت ہے، اسلامی قوانین کا مقصد اولین بیسیکلی وہ ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں حدود اللہ جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں، جیسے حد زنا کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے، حد قذف کا ذکر آیا ہے۔ اور حد بیسیکلی ہوتی کیا ہے کہ حد کے اصل معنی کسی چیز کو روکنے یا باز رکھنے کے ہیں، اور ان سزاؤں کا نام حدود اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ان جرائم کے مرتکب جو افراد ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی ان جرائم کے ارتکاب سے روکتی ہیں، جن کی سزا یہ حدود ہیں۔ اسی طرح فقہی اصطلاح میں حدود وہ مقررہ سزائیں ہوتی ہیں جو بطور حق الہی واجب ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ ناقابل حدود وہ ناقابل معافی اور ناقابل مصالحت جرم ہیں جو تمام لوگوں پر یکساں نافذ ہوں گے۔ اب حدود پر اگر ہم غور کریں تو یہ 7 ہیں ٹوٹل: حد زنا، حد قذف، حد حمر، حد سرقہ، حد حرابہ، حد ارتداد اور حد بغاوت، جبکہ اس سورہ مبارکہ میں حد زنا اور حد قذف کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم اگر حدود کے فلسفہ اور اس کے مقصد پر ذرا تھوڑا سا غور کریں تو کیا نظر آتا ہے کہ فرد کی اصلاح، ایک تو حد کے نفاذ کا مطلب فرد کی اصلاح ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہے کہ جو نظام تمدن ہے اسلام کا، اس کے اندر سے فساد کو روکنا، جو مظلوم ہے اس کی حمایت کی جائے، شریعت اور امن پسند شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا تاکہ وہ وہاں رہتے ہوئے وہ خود کو انسیکیور محسوس نہ کرے۔ تو سماج دشمن عناصر جو ہیں ان کو وہ چونکہ انسان کے دل میں خوف پیدا کرتے ہیں اور انہیں ایسی حرکتوں سے جو ہے وہ زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ معاشرے میں امن و سکون کی فضا میں تعمیری کاموں میں اپنا وقت صرف کرے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اپنا وقت لگائے، اس کی بجائے وہ ایسے جو ہے وہ معیارات آہستہ آہستہ اپنا لیتا ہے، ایسے بد اخلاقی کے معیارات اپنا لیتا ہے کہ جو معاشرے کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی ایک کتاب، بڑی ان کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں وہ یہ فرماتے ہیں
کہ مسلم معاشرے کی طمانینت اور سکون قلب جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے جب یہ گناہ ہونا وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ اور اس کے بعد اگلی چیز کیا ہوتی ہے کہ جب سوسائٹی میں یہ گناہ بار بار کیے جاتے ہیں تو اس سے معاشرے میں ارتکاب کرنے والوں میں آہستہ آہستہ ان گناہوں کی لت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہاں تک حالات پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی اللہ رب العزت معاشرے میں مرتکب ان گناہوں کے جو مرتکب لوگ ہیں معاشرے میں ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور سوسائٹی کے جو دیگر افراد ہیں ان کے لیے سامان عبرت بنایا جائے ان کو. اس لیے یہ جو حدود ہیں وہ نافذ کی جائیں گی. اب اس میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ زنا کے بارے میں ہے کہ زانی مرد اور زانیہ عورت جو ہے وہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں جب وہ اس فعل بد کے مرتکب ہو جائیں اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اس صورت میں انہیں رجم کیا جائے گا یعنی سنسار کر دیا جائے گا. یہاں تک ان کو مارا جائے کہ جب تک ان کی موت واقعہ نہیں ہو جاتی. ایک صحابی ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جن کا نام ماعز اسلمی تھا. انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے یعنی میں زنا کر بیٹھا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ایک طرف پھیر لیا. پھر اس نے دوبارہ کہا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. 4 بار جب اس شخص نے اس چیز کا اظہار کر لیا تو خود گواہی دے دی کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ کیا تم پاگل یا مجنون تو نہیں ہو. اس پر اس نے کہا کہ نہیں مجھ سے یہ گناہ واقعی سرزد ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو لے جاؤ اور جا کر کیا کرو رجم کر دو. یعنی مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ تم کیا کرو اس طرح کی جو حدود ہیں ان کا آپس میں انہیں نپٹا لیا کرو اگر کوئی صلح صفائی ہو سکتی ہے. لیکن جب تم کسی میری بارگاہ میں آ کے اس چیز کا ارتکاب کرو گے تو ارتکاب کرنے کے بعد شہادتیں دینے کے بعد یقیناً پھر اس گناہ سے تمہیں اس گناہ کی سزا یا حد نافذ کرنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. اسی آیت مبارکہ میں اگر ہم اگلے اسی سورہ میں جائیں تو وہاں پر یہ ذکر آتا ہے وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اور جب کوئی یہ گناہ کر لے تو ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم قطعاً اختیار نہ کرو. یعنی مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری جو ہمدردی ہوتی ہے وہ بجائے اس کے کہ مظلوم کے ساتھ ہو بلکہ ظالم کو اگر حد نافذ کی جاتی ہے یا اس کو سزا دی جاتی ہے تو ہماری جو ہمدردی ہے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. جبکہ اسلام کا جو فلسفہ سزا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے اور وہ کیا ہے کہ ایک مجمع میں جو ہے وہ ان کو یہ سزا دی جائے تاکہ باقی دیکھنے والے عبرت حاصل کریں اور بجائے اس کے کہ گناہ گار جو ہے اس کے لیے تمہارے دل میں شفقت یا محبت کا عنصر نمایاں ہو بلکہ کیا ہو جو باقی سوسائٹی ہے ان کو اس گناہ سے بچانے کے لیے تمہاری زیادہ کوشش ہونی چاہیے. اب اسلام میں زنا کا جو صد باب ہے وہ کیا کیوں جاتا ہے اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ نفس کی اصلاح ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ اسلام کیا کرتا ہے کسی بھی برائی کو ریڈیکیٹ کرتا ہے یعنی اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ جڑ سے اکھاڑنا کیا ہے کہ پہلے انسان کا نفس میں آخرت کا خوف ابھارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ واحد اور قہار ہے اور اس کے بعد وہ تمہاری ہر چھپی اور ظاہر چیز سے واقف ہے. اس چیز کو جو ہے وہ یہ جذبہ اس کے اندر پیدا کیا جاتا ہے خوف خدا اور عذاب آخرت کا اسے شدید احساس دلایا جاتا ہے تاکہ وہ یہ گناہ کرنے سے پاک رہے. ٹھیک ہے. یقیناً جو میں نے ماعز اسلمی کا واقعہ آپ کو بتایا ہے وہ آپ دیکھیں کہ کسی حد تک وہ اس معاشرے میں کیے جانے والے گناہ کو دیکھیں ایک بہت بڑی ایک اخلاقی جرت تھی اس کے اندر کہ اس نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اتنا محاسبہ نفس جو ہے یقیناً یا ہمارے اندر اتنا شعوری طور پر یہ احساس یا یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ سے اس پر توبہ اور معافی جو ہے وہ مانگی جائے. اب دوسرا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ قانونی تدبیر جو ہے وہ اختیار کی جائے. وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا کہ غد بصر کرو یعنی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو. اس کا بھی ایک الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے تمہارے دل صاف ہوتے ہیں. تبرج جاہلیت سے خود کو بچاؤ یعنی جو جہالت کے دور کے سنگھار اور جو جاہلی بناؤ سنگار سے خود کو اس سے باز رکھو اور جسم کی جو ایک نمائش ہے یا اس کو ایگزیبٹ کرنا ہے اس سے جتنا خود کو بچا سکتے ہو وہ بچاؤ. تو یقیناً ان چیزوں پر قابو پانے سے تمہارے اندر ایک سنجیدگی پیدا ہوگی وقار پیدا ہوگا اور خشیت الہی کا یہ جو جذبہ ہے تمہیں اس سمت لے جانے سے یقیناً راستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا.
اب اسی سورہ مبارکہ میں حد زنا کے بعد حد قذف جو ہے وہ ایک اہم مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے، جس میں بہتان تراشی سے منع کیا گیا ہے۔ اور بہتان بیسیکلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ افک، آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ منافقین جو ہیں انہوں نے حضرت عائشہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ خدا نخواستہ آپ کسی برے فعل کا جو ہے وہ شکار ہوئی ہیں، اور یہ ان کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ مسلمان چونکہ اس وقت میں تیزی سے ترقی کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اب منافقین خوف زدہ تھے اس ساری صورتحال سے، تو انہوں نے مسلمانوں کا جو اخلاقی تفوق تھا، جو ان کا اخلاقی ایک آپ سمجھیں معیار جو دن بدن انتہائی بلندی کی طرف جا رہا تھا عرب جیسے جاہلی معاشرے کے اندر اور اخلاق باختہ معاشرے کے اندر، اس کو انہوں نے زخم پہنچانے کی کوشش کی، اور اس زخم کے نتیجے میں اس وقت یہ خیال کیا گیا کہ شاید یہ ایک بہت ایسا واقعہ ہے جس سے جو ہے وہ بہت نقصان ہوا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی برات میں آیات نازل فرمانے کے بعد کہا کہ ھذا افک مبین، کہ یہ ایک ایسا بہتان ہے جو کھلا بہتان ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس واقعے کے اندر تمہارے لیے تمہیں نظر آ رہا ہے کہ شر ہے، لیکن اس میں بہت ساری خیر پوشیدہ ہے۔ کیسے خیر پوشیدہ ہے؟ اس کے نتیجے میں جو زنا کے قوانین ہیں وہ تمہیں سکھائے گئے، حد قذف جو ہے وہ اس سے متعارف کروایا گیا تاکہ معاشرے میں آئندہ کوئی کسی کے اوپر غلط الزام یا بہتان لگانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ذریعے لیان کے جو احکامات ہیں وہ مسلمانوں کو عطا کیے گئے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی پر یہ الزام لگاتا ہے تو اس کو کیسے سیٹل کیا جائے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو گویا اس شر کے اندر سے اللہ رب العزت نے بہت ساری بہتریاں امت مسلمہ کے لیے لکھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمیں بہت سارے ایسے احکامات ملے جو ہماری سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، سوسائٹی کو اسٹرانگ اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت اہم اور مددگار ثابت ہوئے۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کے آخر پہ اگر ہم جائیں تو ہمیں اللہ رب العزت کا جو احکامات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی جو برے کام کرتے ہیں، کسی کو برائی پر بہت زیادہ ابھارتے ہیں اور عصمت فروشی اسے کرنے کی طرف لے جاتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ اگر انہیں مجبور کیا جا رہا ہے تو اس پر غفور الرحیم ہے، یعنی معاف کرنے والا ہے، کہ کوئی اگر اپنی مرضی سے یہ برائی نہیں کرتا تو اللہ رب العزت سے معاف فرمانے والا ہے۔ آج کے اس پارہ نمبر 18 کے ہم نے ضروری مضامین جو ہے وہ ان کو اپنی ٹائم لیمٹ کے مطابق کور کرنے کی کوشش کی، جو کہ انتہائی اہم اور امپورٹنٹ بھی تھے، اور اس میں اگر ہماری کوئی بشری کمزوری کی وجہ سے کچھ چیزیں اہم رہ گئی ہوں تو اللہ رب العزت اس پر معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بن سکیں جن کے لیے اس نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔